अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क के और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। गज़ा में तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा। बैत-ए-लाहिया में कई इमारतों पर इसराइल ने आज फिर से बमबारी की है, जिसमें मुतअद्दिद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा ने एक वीडियो नशर की है जिसमें बैत-ए-लाहिया पर इसराइली बमबारी से होने वाली बड़े पैमाने पर तबाही को दिखाया गया है। उसके अलावा ज़मीन पर पड़ी लाशों और मलबे तले जिंदा लोगों को निकालने की नाकाम कोशिशों के मनाजिर भी दिखाए गए हैं। वहीं नुसैरात कैंप भी काबिल इसराइली फोर्सेस के निशाने पर है। वहाँ हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, वहाँ पर भी तबाही मची हुई है। वहीं गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत भी संगीन मसाला बनी हुई है। फ़लस्तीनी ख़ानदानों को एक वक्त के खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी है। गज़ा के तकरीबन 2.3 मिलियन लोग इस वक्त ज़िंदा रहने के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद पर इंहिसार करते हैं, और डॉक्टरों और इमदादी तंजीमों का कहना है कि ग़िज़ाई क़िल्लत वसी है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन का कहना है कि सख्त मुतासिरा शुमाली गज़ा में क़हत पहले ही शुरू हो चुका है। इमदादी ग्रुपों का इल्ज़ाम है कि इसराइली फ़ौज गज़ा में इमदादी सामान की तरसील में रुकावट डाल रही है और यहाँ तक पहुँचने से रोक रही है। वहीं लिबनान में भी इसराइली फ़ज़ाइया ने हमले किए हैं, जिसमें मज़ीद 5 अफराद शहीद और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने तेल अवीव पर मिज़ाइल फायर किया है। मिज़ाइल हमले में 6 इसराइली ज़ख्मी भी हुए हैं। वहीं हिज़्बुल्लाह की जानिब से मिज़ाइल दागे जाने के बाद तेल अवीव में सायरन बजाए गए और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। वहीं लिबनान में जारी खून-रेज़ जंग के दौरान अब जंगबंदी की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली है। लिबनान के मुआविन पार्लियामेंट स्पीकर और हिज़्बुल्लाह के इत्तेहादी अली हसन खलील ने जानकारी देते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह ने कुछ कमेंट्स के साथ जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को कबूल कर लिया है और अब गेंद इसराइल के पाले में है। ताहाल इस मामले पर इसराइल की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन इससे कबल एक बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। वो इस पेशरफ्त को जंग के खात्मे की एक संजीदा कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर इसराइल की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। वहीं गज़ा के शिमाली इलाके में हमास के साथ 2 मुख्तलिफ मकामात में झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं और 1 शदीद ज़ख्मी हुआ है। वहीं इसराइली फ़ौज का पहला एहलकार बैत-ए-लाहिया में हमास के स्नाइपर की फायरिंग में मारा गया, जबकि दूसरे मकाम पर एक झड़प में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। वहीं हिज़्बुल्लाह के साथ झड़प में भी एक इसराइली फ़ौजी की हलाकत हुई है। वहीं मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन और पड़ोसी जनीन के पनागुज़ीन कैंप में फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुप और इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पें हुई हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड की जनीन बटालियन ने कहा है कि उसके जंगजुओं ने इसराइली फ़ौज के एक बुलडोज़र को धमाका खेज़ डिवाइस से निशाना बनाया है। उसकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वहीं इराक़ से भी अहले गज़ा और लिबनान के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है और उससे भी इसराइल की परेशानियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब इसराइल ने इराक़ी हुकूमत पर ज़ोर दिया है कि वो इराक़ में इस्लामी मुज़ाहमत से जानी जाने वाली तंजीमों के इसराइल पर हमलों को रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करे, बसूरत दीगर इराक़ पर भी वो हमला करेगा। इस तरह की इसराइल ने जो है वो धमकी दी है। और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अब इसराइली फ़ौजी हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है कि जंगबंदी ही हमास की क़ैद में मौजूद यरग़मालियों की रिहाई का वाहिद रास्ता है। दरअसल इसराइल सोच रहा था कि हमास की आला क़यादत को ख़त्म करने के बाद वो अपनी शराइत पर यरग़मालियों की रिहाई के लिए उन्हें तैयार कर सकता है, लेकिन हमास गुज़िश्ता माह सरबराह याह्या सिनवार की शहादत के बावजूद यरग़मालियों के बदले जंगबंदी और फ़ौजी इनख़िला के मुतालबे पर कायम है और हमास की अस्करी तंजीम बर्री जंग में जिस तरह इसराइली फ़ौजियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, वो देखा ही जा रहा है। और इसराइली फ़ौज मगरबी ममालिक के बावजूद जो है यरग़मालियों की रिहाई में भी जो है वो नाकाम साबित हुई है। अब तक वो यरग़मालियों को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं ख़बरें हैं कि हमास के मौक़िफ़ के पेश नज़र मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया मुआहदे तक पहुँचने के लिए नए ऑप्शन जो है वो पेश करने के लिए तैयार हो गए। वहीं यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने यूरोपीय यूनियन से इसराइल पर हथियारों की तरसील पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि गज़ा जंग को ख़त्म करने के लिए दबाव डालने के लिए सिर्फ बयानात काफ़ी नहीं, बल्कि अब अमली इक़दामात का वक्त आ चुका है। और इससे कबल आपको मालूम होना चाहिए कि इटली और स्पेन ने
ہتھیاروں کی ترسیل روک دی تھی، اور کچھ ممالک نے مختصراً صحیح لیکن کچھ تو پابندیاں اسرائیل پر عائد کر دی تھی، لیکن اب یہ بڑا بیان جو ہے جوزف بوریل کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہیں بوریل نے برازیل میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران مزید یہ تجاویز بھی پیش کی کہ اسرائیل کے ساتھ سیاسی مذاکرات کو معطل کیا جائے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قائم بستیوں سے مصنوعات کی درآمد پر پابندی جو ہے وہ عائد کی جائے۔ چھتیس گڑھ وقف بورڈ نے گزشتہ دنوں خطبہ جمعہ سے متعلق جو نیا حکم نامہ جاری کیا ہے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دراصل چھتیس گڑھ کی بی جے پی حکومت نے غیر آئینی اور غیر قانونی قدم اٹھاتے ہوئے ریاست کے مساجد کے ائمہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعے سے قبل اپنے خطبے کی وقف بورڈ سے جانچ کرائیں، اور چھتیس گڑھ وقف بورڈ نے ائمہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ حکومت کی شان میں قصیدے پڑھیں اور اس کی اسکیموں کے بارے میں عوام کو بتائیں۔ اس کے لیے وقف بورڈ نے ریاست کی تمام مساجد کے متولیوں کا واٹس ایپ گروپ بھی تشکیل دیا ہے۔ ہر متولی کو اس گروپ میں جمعے کی تقریر کا موضوع اور اس کی تفصیلات لکھنی ہوں گی۔ وقف بورڈ سے مقرر کردہ افسران پھر اس موضوع اور تقریر کے موضوع کی جانچ کریں گے۔ منظوری کے بعد ہی ائمہ اس موضوع پر مساجد میں تقریر کر سکیں گے۔ وقف بورڈ نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ائمہ نے ان ہدایات پر عمل نہیں کی تو ان کے خلاف FIR درج ہو سکتی ہے۔ سماج کے وکاس کے لیے بات کرتے ہیں تو مسجد میں صرف عبادت ہوئے، کوئی راجنیتی کو نہیں۔ جس دن متولی راجنیتی کریں گا اس کے اوپر ہم دنڈاتمک کارروائی کریں گے اور FIR کریں گے۔ اسد الدین اویسی نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا اب بی جے پی والے ہمیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے؟ اب کیا مجھے اپنے مذہب پر چلنے کے لیے ان سے اجازت لینی ہوگی؟ اسد الدین اویسی نے یہاں تک کہا کہ وقف بورڈ کے پاس ایسی کوئی قانونی طاقت اور اختیار نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ایسا کوئی اختیار ہوتا بھی تو یہ آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف بات ہوتی۔ وہیں کانگریس نے بھی وقف بورڈ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے وقف بورڈ کے چیئرمین پر جوابی حملہ کیا ہے۔ ریاستی کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ یہ ہدایت غیر آئینی ہے۔ وہیں منی پور میں گزشتہ تقریباً 18 ماہ سے تشدد کا دور جاری ہے۔ ہر کچھ دنوں پر آگزنی اور قتل سے متعلق واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں لاپتہ 6 افراد کی لاشیں جو ہے وہ برآمد ہونے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں جیریبام میں 5 چرچ اور 14 قبائلیوں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ 13 وزراء کے گھر تک پھونک دیے گئے ہیں۔ ریاست کی بی جے پی حکومت اس پر قابو پانے میں اب تک جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اس معاملے میں کانگریس نے ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکز کی مودی حکومت کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے۔ کانگریس نے منی پور تشدد معاملے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ کا استعفیٰ بھی مانگا ہے۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایک بار پھر وزیر اعظم مودی سے منی پور دورے کی اپیل بھی کی۔ ڈبل انجن سرکار ڈیریل ہو گئی اور پردھان منتری نے تو دکھائی ہی نہیں دیے انہوں نے۔ یہ سیدھے کی سیدھی ذمہ داری گرہ منتری کی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ گرہ منتری استعفیٰ دیں، کیوں ذمہ داری انہی کی ہے۔ پردھان منتری نے ان کو کہا ہے کہ آپ سنبھالو، میں تو نہیں سنبھالوں گا، میں وشو گرو بنوں گا، آپ منی پور سلجھاؤ۔ 18 مہینے ہو گئے ہیں، منی پور سلجھا نہیں ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ وستھاپت ہو رہے ہیں، ودھائکوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ بہومت تو آپ کے پاس ہے پر سشاسن کا نام و نشان نہیں ہے منی پور۔ انہوں نے ناکامیوں کے باوجود منی پور کے وزیر اعلیٰ کو عہدے سے نہ ہٹائے جانے پر حیرت کا بھی اظہار کیا۔ وہیں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منی پور کے حالات کو لے کر ایک میٹنگ کی۔ جوانوں کی 50 اضافی کمپنیاں منی پور بھیجنے کا بھی جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ وہیں منی پور میں ابھی تک مجموعی طور پر 27,000 نیم فوجی دستوں کی تعیناتی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب جو ہے مزید جو ہے 50 اضافی کمپنیاں منی پور بھیجی جائیں گی۔ غور ہے کہ گزشتہ سال مئی سے امفال وادی میں میتئی اور قریبی پہاڑیوں پر موجود کوکی طبقے کے درمیان تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان واقعات میں 300 سے زائد افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں افراد جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اتر پردیش میں 9 اسمبلی سیٹوں پر کل ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہونی ہے۔ کل سماجوادی پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ کر کچھ اہم مطالبات کیے ہیں۔ پارٹی نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ایسا نظام قائم کرے کہ ووٹنگ کے دوران کوئی پولیس اہلکار کسی بھی ووٹر کے شناختی کارڈ کی جانچ نہ کرے۔ بوتھ پر پولنگ افسر کے علاوہ کوئی بھی ووٹر کا شناختی کارڈ چیک نہ کرے، اس طرح کا مطالبہ سماجوادی پارٹی نے کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ 9 سیٹوں پر ووٹنگ ختم ہو جانے کے بعد ایجنٹ کو ڈالے گئے ووٹ کی کل تعداد کی ایک مصدقہ کاپی جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ سماجوادی پارٹی نے پارلیمانی انتخابات کے دوران کئی پولنگ بوتھ پر مسلم خواتین کو ڈرانے کا معاملہ بھی اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ اب ایسا کچھ نہ ہو، اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر کہ لوک سبھا انتخابات میں
کئی مسلم علاقوں میں مسلمانوں کو ووٹنگ سے روکنے، ان کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور ڈرانے دھمکانے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس پر کافی ہنگامہ بھی مچا تھا، لیکن الیکشن کمیشن اس وقت بھی خاموش ہی رہا تھا، جس پر الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی سوال کھڑے ہوئے تھے۔ کرناٹک سے تعلق رکھنے والا شدت پسند اور بدنام زمانہ ہندوتوا کارکن پنیت کیریہلّی ایک بار پھر سرخیوں میں۔ کرناٹکا پولیس نے اقلیتی امور کے وزیر ضمیر احمد خان کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر اسے گرفتار کیا ہے۔ خیال رہے کہ پنیت کیریہلّی گزشتہ سال منڈیا میں ایک مویشی تاجر ادریس پاشا کے قتل کے بعد سرخیوں میں آیا تھا۔ قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، فی الحال وہ ضمانت پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنیت کو اقلیتی امور کے وزیر ضمیر احمد خان کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بی جے پی لیڈروں اور دیگر ہندوتوا تنظیموں سے قریبی تعلق رکھنے والے کیریہلّی کے خلاف اب تک 12 مجرمانہ مقدمہ وہ درج ہو چکے ہیں۔ اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ نے فلوریڈا سے ہندوستانی خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کے GSAT-20 کمیونیکیشن سیٹلائٹ کے ساتھ پرواز بھری ہے۔ اس پرواز کے ساتھ ہی ہندوستان نے تاریخ رقم کرتے ہوئے خلا میں ایک اور قدم آگے بڑھایا ہے۔ تقریباً 4700 کلوگرام کا وزن کا یہ ہندوستانی سیٹلائٹ ملک کے مواصلاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ہائی تھروپٹ کمیونیکیشن پے لوڈ کے ساتھ آتا ہے اور اس کے مشن کی مدت 14 برسوں کی ہے۔ اسرو کے سربراہ ایس سومناتھن نے اس تعلق سے جانکاری دی ہے۔ GSAT-20 سیٹلائٹ کے چالو ہونے کے بعد یہ ملک بھر میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، خاص کر دور دراز کے علاقوں اور ہوائی پروازوں کے دوران انٹرنیٹ خدمات فراہم کرے گا۔ یہ لانچ اسرو اور اسپیس ایکس کے درمیان پہلی تجارتی ساجھیداری کی علامت بھی ہے۔ اس سے پہلے اسرو بھاری سیٹلائٹس کے لیے یورپی ایرن اسپیس پر منحصر تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن جاتے جاتے یوکرین روس جنگ کو ہوا دینے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، اس پر پوری دنیا حیرت زدہ ہے۔ امریکہ جس نے یوکرین کے وکٹری پلان کو مسترد کر دیا تھا، اب جاتے جاتے جو بائیڈن نے اسے لانگ رینج تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی اجازت دی ہے، جس سے حالانکہ کئی نیٹو ممالک بھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اب روس نے بھی اس اقدام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے اس اقدام سے روس یوکرین تنازع میں امریکہ کی براہ راست شمولیت مزید گہری ہو جائے گی اور وہ خود کو بھی اس جنگ میں جھونک رہا ہے۔ لیکن فی الحال اس معاملے پر روسی صدر ولادیمیر پوتن کا اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن اس سے قبل پوتن نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایسا ہونے دیا گیا تو ماسکو اسے یوکرین کی جنگ میں نیٹو ممالک کی براہ راست شمولیت سمجھے گا۔ حالانکہ اس قدم سے کیا یوکرین کو جنگ میں کوئی بڑی مدد ملے گی؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ دیر سے لیا گیا یہ قدم یوکرین کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو جو میزائل یوکرین کے پاس ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور دوسرا یہ کہ روس بھی جانتا تھا کہ امریکہ نے انہیں جو میزائل فراہم کیے ہیں وہ کبھی نہ کبھی اس کے استعمال کی اجازت اسے دے سکتا ہے۔ اس لیے میزائل جن علاقوں تک پہنچ سکتے تھے، روس کے جن علاقوں تک وہ میزائل پہنچ سکتے تھے، وہاں جو مخصوص اڈے ہیں، فیکٹریاں ہیں یا ہتھیاروں کے ڈپو ہیں، انہوں نے اسے تقریباً دوسرے مقامات پر وہ منتقل کر دیا ہے، اور وہاں دفاعی اقدامات بھی انہوں نے مضبوط کر لیے۔ دوسری جانب یہ سوال بھی ہے کہ بائیڈن نے اب جا کر یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تو اسے ٹرمپ کے اس انتخابی وعدے سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے جس میں اس نے روس یوکرین تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے یہ قدم وہ جو بائیڈن نے اٹھایا ہے۔ اور امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کا وقت آ پہنچا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بے دخلی مہم امریکی تاریخ کی سب سے بڑی بے دخلی مہم ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابی وعدے میں غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کا عندیہ دیا تھا، اور اب وہ اس پر عمل درآمد کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کی بھی تیاری کر چکے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بے دخلی مہم ہوگی، اس لیے فوج کی خدمات بھی وہ حاصل کی جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔